दश्त वहशत पार्ट 16 ऑफ द लास्ट एपिसोड। हूर कितनी खुश थी ना आलिम के साथ। उसकी नज़रों के सामने उसकी बहन का चेहरा घुमा। अल्लाह के शुक्राने अदा करती वो बोली, फातेह बिल्कुल आलिम जैसा है, सिर्फ डिम्पल्स ही उसने हमारे लिए हैं बस। अब मोबाइल में फातेह की तस्वीरें देखकर उसने हंसते हुए कहा। दाद ने एक पुरशोक नज़र उसके चेहरे पर डाली। सबसे पहले छत पर चलेंगे? वो उसके हाथ में हाथ देकर बोला। क्यों? नूर ने उलझ कर पूछा। एक पुरानी बीती हसीन याद को ताज़ा करने। वो उसके लबों की गहरी सुर्खी को देखकर मायनी खेजी से बोला। नूर का दिल धड़क उठा। वो चाह कर नहीं कह सकी कि दाद नहीं, पुरानी यादों को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। पर वो कैसे कह सकती थी? यही तो कुर्बानी थी। उसने सामने बुरहान की गाड़ी को देखा, जिसने टर्न अलवी पैलेस की तरफ मोड़ा था, और फिर दाद के हाथों को जो स्टीयरिंग थामे उसे जैसे फॉलो कर रहे थे। फातेह को पालने में डालकर वो उसके ऊपर कंबल दुरुस्त करती हुई एक अंगड़ाई लेकर अपनी जगह पर आई। चेंज वो पहले ही कर चुकी थी, बल्कि आलिम के पुरजोर इसरार पर एक नीम गर्म पानी से बाथ भी ले चुकी थी, जिससे उसका अंग अंग थकन के दर्द से आज़ाद होता पुरसकून हो गया था। अब बस एक लंबी तान कर सोना चाहती थी, पर वो आ जाए तभी तो सो सकती थी। उसका इंतजार करती वो अपने नाखून देखती मुंह बनाने लगी। कितनी मोहब्बत और चाह से बड़े किए थे, एक झटके में सारे शहीद कर दिए उसने। अब तो वो मुंह में भी नहीं डाल सकती थी। उसने मुंह में रख कर सोचा, बहुत खूब, एक और बुरी आदत का इजाफा हो चुका है। बाथरूम का दरवाजा धकेल कर वो तौलिए से सर रगड़ता जब बाहर आया तो नजरें सीधा उस पर गईं, और उसकी हरकत देखकर वो टोके बगैर कहाँ चुप रह सका। वो देख रही थी, हूर उछल ही तो पड़ी थी। तुम कम ही देखा करो, इसके लिए मैं हूं, उसने जताया, और बालों में ब्रश फेर कर चलता हुआ उसके पास बैठा। हाँ, देख लिया, अच्छा खासा। इतना प्यारा मेकअप किया था, सारा ही सेकंड में उतरवा लिया। देखा आपने, आपके दोस्तों की कितनी हसीन हसीन बीवियां आई थी। मैं तो उनके सामने बिल्कुल जैसे गरीब लग रही थी, जैसे मेरे पास कोई मेकअप ही ना हो, या मैं एक जाहिल हूं जिसे मेकअप लगाना ही नहीं आता। वो नाक सुकेड़ कर दुख से बोलती आखिर में भड़क गई। तुम्हारा ये मातम कब खत्म होगा? आलिम ने उसकी तरफ करवट लेते सर के नीचे कुशन रखकर ऊंचा किया। हाँ, आपको तो ये सड़ा पड़ा मातम ही लगेगा ना। खुद बगैर कलोन या परफ्यूम के जाते, ब्रश भी न लगाते। वो जलकर बोली। ये तो तुम भी लगा कर गई थी, बल्कि बालों का स्टाइल भी तो मुझसे बेहतर था। हाँ, थोड़ा ओवर था, पता नहीं फूल पत्तियां हीरे निछावर किए थे। बहरहाल, परफ्यूम तुम लगा कर गई थी, जिस पर मैंने बिल्कुल रोक टोक नहीं की थी, हालांकि मुझे करनी चाहिए थी। इस्लाम में मना है औरत का गैर मर्दों में खुशबू लगा कर जाना। वो उसके बालों को जांचता आम लहजे में कह रहा था। हुरुल ऐन तड़प गई। दूसरा, उसकी मशकूक सी हरकत, मतलब उसे इतना यकीन नहीं था कि वो उसकी इजाजत के बगैर बाल कटवाएगी। आलिम, उसने आजिजी से तिनक कर पुकारा। बोलो मेरी शहजादी। उसकी कमर में बाजू डालकर करीब करते वो मोहब्बत से बोला। ये क्या कर रहे हैं? आपको इतना यकीन नहीं मुझ पर? वो उसके हाथ बालों से निकाल कर दुख से बोली। किसने कहा मुझे तुम पर यकीन नहीं? अब की बार उसका लहजा नहायत संजीदा था। हूर पल को सटपटा गई। तो मेरे बाल क्यों देख रहे हैं? उसने झिझकते कहा। क्यों, मैं नहीं देख सकता। उसके बालों में उंगलियां उलझाकर उसे झटका दिया कि वो बिल्कुल उसके चेहरे के साथ लगी। हूर ने हरासा होते उसकी आंखों में देखा, जहां नाराजगी अपने जलाल से झलक रही थी। उसकी सांसें खुश्क होने लगी। कौन थी वो? उसके अगले सवाल पर जैसे रूह फना हुई थी उसकी। उसके बालों में उसकी पकड़ सख्त नहीं थी, नरम थी, फिर भी वो सहम रही थी। उसकी पलकें झुककर लरसने लगी और वो बेबस लब अपने कुचलने लगी, जिसे सेकंड में ही उसने आज़ाद करवा दिया। मिसी ने कहा था कि थोड़े से कटवा लो, बहुत बड़े हो गए थे। मैं बैठती थी तो नीचे आ जाते थे। उससे सर पीछे को झुककर तकलीफ देता था ना, इसलिए।
اس نے بے بسی سے بچکانہ انداز میں اس کی گردن میں منہ چھپا کر کہا، کاٹے کس نے تھے؟ اس کی پشت سہلاتے وہ بھی محبت سے بولا۔ اس کے باوجود حور ڈر رہی تھی، کیونکہ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جس سے وہ کانپ رہی تھی۔ میک اپ کرنے والی نے، اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی۔ ہنکارا بھرتے ہوئے وہ اسے دور کرتا موبائل تھام کر اٹھا۔ حور نے پریشانی سے اسے دیکھا جو ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ گہرا سانس بھر کر آئینے کے سامنے آتی اپنے بال دیکھنے لگی۔ کیسے دیکھ لیے یار، بالکل چھوٹے تو کٹوائے تھے ذرا سے۔ وہ سیاہ بالوں کا جھالر ہاتھ میں تھام کر بولی اور بے بسی سے چھوڑا تو لہرا کر پوری پشت پر بکھر گئے۔ یہ منظر عالم دیکھتا مسکرایا۔ وہ روم میں آیا اور حور نے ڈریسنگ ٹیبل سے پشت ٹکا کر اسے دیکھا جو لیٹتا اب اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے اس کے تاثرات جانچتے اس نے سوئے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہرا سانس بھر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ بیڈ کے پاس پہنچتے ہی عالم نے اسے اپنا بازو اس کی کمر میں حائل کر کے اسے خود پر گرایا۔ دھڑکنوں کے ملاپ پر اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ عالم، آف کورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بازو پر سر رکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ ذرا نزدیک آؤ، اس نے کان میں سرگوشی سے بتایا۔ حور العین سر سے پاؤں تک سرخ پڑ گئی۔ شکر میں نے انہیں کہا نہیں۔ وہ سکون بھرا سانس لے اٹھی۔ اور مجھے سونا ہے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ خود کو سنبھال کر وہ بولی، گیو می اے ٹائٹ ہگ۔ وہ دوبارہ سے مسکراہٹ دبا کر سرگوشیانہ بولا۔ حور العین کو سن کر عجیب تو لگا، پر اس پر شک کون کرے؟ درکا فل انگلش بولتی تھی اور اس نے عالم کو بھی اس کے ساتھ انگلش میں گفتگو کرتے سنا تھا۔ تب اسے درکا کے تاثرات سے کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ اس کا شوہر انگلش غلط بول رہا ہے، بلکہ وہ بڑی توجہ سعادت مندی سے اسے سن رہی تھی، جیسے اس کے سامنے کوئی بڑا آفیسر بول رہا ہو۔ حور العین کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور فخر بھی۔ تبھی تو وہ گردن اکڑائے چلتی عالم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ یہ فر انگلش بولتا حور العین کا شوہر ہے، اور وہ اسے بھی تو سکھا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی سیکھ جائے گی، تب پھر ضد کر کے سب کے ساتھ یوں ہی فر انگلش بولے گی۔ وہ سوچ کر مسکرائی۔ ول یو کس می اور گیو می اے ٹائٹ ہگ؟ سرشاری سے اس نے شب بخیر کہتے اس کے سینے پر سر رکھا اور کمر سے بازو ہٹا کر اپنے تئیں اسے مجھے سونا ہے بولا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ دو جملے انگلش کے بول چکی تھی بغیر اردو کا سہارا لیے، پر بیچ میں اور آ گیا۔ اس کے دل سے ہونک اٹھی۔ عالم، اور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا، جس کا چہرہ کہکہا دبانے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اور کو؟ اس نے جیسے پوچھا، حالانکہ جملہ تیار تھا۔ ہاں نا، میں فل انگلش میں بولنا چاہتی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ اوہ، اس نے سمجھتے سر ہلایا اور اس کے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ پھر جملے کے حساب سے اس میں اور کو انگلش میں پلیز پڑھا جائے گا۔ اس کے کہنے پر حور العین نے تعجب سے دیکھا۔ ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ یس ڈارلنگ، انگلش گرامر۔ اب بولو پورا جملہ۔ اس کے بالوں کو ہاتھوں پر لپیٹ کر اس نے کچھ قریب کیا۔ ول یو کس می؟ پلیز گیو می اے ٹائٹ ہگ۔ وہ پوری طرح انگلش میں دونوں جملے ادا کر کے کھلکھلا اٹھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں عالم کا جاندار کہا گونج اٹھا، جس پر فاتح کس مسایا اور حور العین نے بوکھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گورا اور عالم نے اس کے لبوں کو دیکھا۔ عمل، سرگوشیانہ کہتے اس نے ایک مضبوط حصار اس کی کمر میں حائل کر کے اسے جھٹکے سے ساتھ لگایا اور دوسرے ہی پل سینے سے لگا کر اس پر جھکا تھا۔ حور العین نے آنکھیں میچ لیں، دھڑکنیں کانوں میں شور مچانے لگی، جبکہ وہ متبسم سا اسے سچ بتانے کی ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ روز ایسے کیسے کہتی اسے، جسے سن کر اس کے وجود میں سرور سا پھیل جاتا تھا۔ یہ تیری انگلش تجھے لے ڈوبے گی عالم، وہ دل میں سوچتا ہنسا تھا۔ وہ جیسے انگلش میں مجھے سونا ہے کہتی، عالم ہنس کر اس پر گرفت سخت کر جاتا کہ آخر میں
اس نے تھک ہار کر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ جاندار کہا لگا کر اسے خود میں سمیٹ گیا۔ دروازے سے شور کے ختم ہوتے ہی عارف ہلکا سا مسکرا کر سامنے سجی گلابوں بھری سیج پر گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کے بھاری قدموں سے سمی کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ اس کی ہتھیلیاں پور پسینہ ہونے لگیں۔ اس کے سامنے وہ منظر گھوما جب وہ بغیر شرٹ کے اس کے اطراف دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے جھکا تھا، اور پھر اس رات بھیگے وجود کے ساتھ اس کے چوڑے توانا وجود کو سوچتے وہ جھرجھری لے اٹھی۔ اس نے گلا کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ السلام علیکم، اور پھر سلام کرتے پھولوں کی لڑیاں ہٹا کر بیڈ پر قدرے فاصلے پر بیٹھا۔ سمی نے منتشر ہوتی دھڑکنوں سے محض سر ہلایا۔ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر خود کو باور کروایا۔ نتیجتاً اس کی ساری گستاخیاں، اس کا روب دبدبا، ایک ایک منظر ہراساں کرتا اس کے دماغ پر سمندر کی لہروں کی مانند پھیلا تھا۔ کتنے ہی لمحات یوں ہی سرک گئے فسوں خیز خاموشی میں، جس میں مدھم سی سانسیں ایک سانس کی مانند لگ رہی تھیں عارف کو، جنہیں وہ چاہت سے خاموشی سے سن رہا تھا، جیسے ان میں ہی زندگی کا راز ہو۔ تو پھر کچھ کہنا ہے؟ شرارت سے کہتے اس نے اس کا ہاتھ تھما۔ اس کے پرحدت لمس پر سمی کانپ کر رہ گئی۔ گرم چاہت بھرا لمس اس کے پورے وجود میں سرسراہٹ کر گیا۔ کیا؟ اس نے جھجک کر کہتے اپنا ہاتھ فل فور کھینچ کر نکالا اس کی گرفت سے، جس کی نرمی کو وہ اس انداز میں محسوس کر رہا تھا کہ سمی کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ویسے تمہاری آواز کافی اچھی ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور نارمل کیا۔ بہرحال وہ اس سے چھوٹا تھا۔ آپ کو پسند آئی؟ میرے لیے تو سعادت کی بات ہے۔ فقیر کی صدا کسی دل کو ہی بھاتی ہے، اور دل یقیناً خالص ہوتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ سمی مسکرائی۔ وہ باتیں بنانے میں بہت ماہر تھا، جسے ماننے سے اسے کوئی آڑ نہیں تھی۔ ماشاءاللہ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً اس نے پہل کرتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور دوسرے ہی پل جیسے ساکت مبہوت سا رہ گیا۔ حسین تو سیر عالم کی بہن تھی ہی، جس پر دنیا کا سیاہ درندہ اپنا آپ ہار بیٹھا تھا، پر آج وہ جو اپنے شریک حیات کے لیے پور سجی تھی، یوں معلوم ہوا جیسے پرستان سے کوئی بھٹکی ہوئی پریوں کی ملکہ راستہ بھول کر اس کے پاس آ گئی ہو۔ وہ بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ بیٹھا، جس پر اسے کوئی حفت نہیں تھی۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اسے بیٹھ کر سجدوں میں رب کی تعریف کرنی چاہیے تھی، جس نے اس دوشیزہ کو بنایا تھا۔ آپ کس قدر حسین ہیں سمی۔ اس کے کانپتے لرزتے ہاتھ کو اپنے پرحدت ہاتھوں کے حصار میں لے کر ہولے سے دبایا۔ اس کے لمس پر سمی کے پور میں جیسے کرنٹ پھیل گیا۔ اس نے کسمسا کر اپنے ہاتھ آزاد کروانے چاہے، پر وہ کہاں تیار تھا آج آزادی کے لیے۔ کیا تم حسن پرست ہو؟ سمی نے الٹا سراسیمہ نظروں سے دیکھتے پوچھا، جس پر عارف کا جاندار کہا اسے خفت زدہ کر گیا۔ تھا تو نہیں، پر ابھی اس وقت اپنی دلہن کو دیکھ کر یہ دورہ ضرور پڑا ہے، اور بندہ ہوں بھائی، رب نے اتنی حسین بیوی دی ہے، کیا وہ حسن پرست نہیں ہو سکتا؟ اس کی تھوڑی انگوٹھے سے اونچی کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سمی نے جیسے ہمت پیدا کر کے ان شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ ماحول کا فسوں، گلابوں کی مہک، رات کی تنہائی، اس میں اس کی آنکھوں میں جذبات کے ٹھاٹھے مارتا سمندر، وہ روح تک لرز اٹھی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ تھوڑی سی ہٹا کر پیچھے کھسکی۔ یہ فطری حیا تھی یا خوف وہ سمجھ نہیں پایا، پر سمی اس کے پاکیزہ محبت کے جذبات سے خوفزدہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس شریر لڑکے کے اگلے قدم سے جھجک رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک مکان تعمیر ہوا تھا جس پر عالم کا نام لکھا ہوا تھا، تب سے جب سے اس نے جانا تھا کہ اس سے نکاح زبردستی کرنے میں اس کی ضد یا زور مردانگی نہیں، بلکہ اس کے بھائی کا سونپا ہوا مان، بھروسہ اور اختیار تھا۔ اس کے بھائی کی رضا شامل تھی اس نکاح میں۔ وہ سوچ کر بیتے حادثات سے قدرے پرسکون تھی، پر جب جب اس کی شرارتیں، گستاخیاں یاد آتی، وہ جھرجھری لے اٹھتی، حیا سے اس کی پلکیں بھاری ہو کر اٹھنے سے معذرت کر لیتی۔ خوفزدہ ہے مجھ سے؟
اس نے بجھے دل سے پوچھا۔ سمی پر گڑھوں پانی آ پڑا۔ نہیں، میں نہیں خوفزدہ۔ میں کیوں ہونے لگی خوفزدہ، وہ بھی تم سے؟ جواباً وہ جو بولی عارف کو جھٹکا لگا۔ وہ حیرت زدہ ہوا۔ ہیں؟ کیوں؟ آپ کو آنے والے لمحات سے کچھ نہیں ہو رہا؟ وہ ڈائریکٹ اس کے چہرے پر جھک کر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا بولا۔ اس اچانک افتاد پر سمی کی گٹی گٹی چیخ نکل گئی۔ دھڑکن کی دھک دھک اس کے کانوں میں کیا پورے روم میں سنائی دینے لگی۔ جبکہ اس کی حالت کو دیکھتا عارف اب آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا کہ کیا کہنا ہے خوف کی بابت۔ میں کیوں ڈرنے لگی؟ تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ بکھرے تنفس کو سنبھالتے وہ اٹک اٹک کر بولی، پر ڈٹ بھی گئی، ہاری نہیں تھی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بھی خوب کہا۔ عارف کا اس کے جواب پر زوردار قہقہا پڑا۔ میں وہ واحد شخص ہوں جس کی فیوچر کی بیوی نے اسے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ محسوس ہوتا قہقہے لگا رہا تھا اور سمی کا دل کیا کہیں چھپ جائے۔ کیا ضرورت تھی اس کے منہ لگنے کی؟ دماغ سے آری تو وہ پہلے ہی تھا۔ اب آپ کے کیا خیالات ہیں؟ فوراً وہ خاموش ہو کر ایک دم ہاتھ بڑھاتے اس کی نتھلی کے ہیرے کو چھوتا ہوا گمبھیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ یکایک اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل ہو گیا کہ سمی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ پھیل گئی۔ عارف نے آہستہ سے اس کی کلائی سے ان بھاری چوڑیوں کو اتارا۔ وہ اس کے لمس اس کے قدم سے لرز رہی تھی۔ اس کا پور پور پسینہ تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں کہ وہ کیا کرنے لگا ہے اب۔ میں فریش ہو لیتی ہوں۔ اس نے ایک مری ہوئی کوشش کی پر کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایسا بن گیا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، اور مزید کچھ کہنے کی سمی میں ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس کی انگلیوں کے پوروں کے لمس سے وہ اندر تک کانپ رہی تھی۔ مجھے آپ کے چہرے کے قابل کچھ نہ لگا اس دنیا میں کہ آپ کو منہ دکھائی کے طور پر دے سکوں، کیونکہ رب کے نور کا قابل تو ابھی انسان کچھ بنا ہی نہ سکا ہے۔ بس آپ کے شوق کو مد نظر رکھتے ایک حقیر سا تحفہ ہے میری طرف سے، میری جمع پونجی کا۔ وہ اس کے گال سہلا کر کہتا اٹھا۔ اپنے گال پر اس کے لمس سے وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اپنے گال کو چھونے لگی۔ کتنا پاکیزہ لمس محسوس ہوا تھا اسے یہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ رب نے واقعی صبر کے انعام کا جو وعدہ کیا تھا کہ وہ جتنا صبر بڑا ہے اس قدر انعام بھی بڑا دے گا، اور اسے انعام کے طور پر اس قدر پاکیزہ ساتھی کو دیتے اس پر احسانوں کا بوجھ ڈال دیا تھا کہ وہ ساری زندگی شکرانے کے نوافل ادا کرتی رہے تو بھی کبھی احسان نہ چکا سکے گی۔ وہ الماری کے دراز سے ایک سرخ بڑا کیس اٹھاتا اس کے پاس آ کر مقابل بیٹھا۔ اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی، نہ ہی سمٹی خود میں۔ ہاں، حیا سے پلکیں ضرور لرز رہی تھیں۔ عارف نے ایک محبت پاش نظر اس پر ڈالی۔ سمی، میں اچھا نہیں، بالکل بھی اچھا نہیں کہ آپ کے قابل بن سکوں یا آپ کے حصول کا سوچتا۔ آپ تو مجھے ایک پاکیزہ ہیرا لگتی تھی جس کی چمک مجھے اس طرح کھینچتی تھی کہ میں چاہ کر بھی اپنے قدم جکڑ نہیں سکا۔ میں مجبور ہو گیا اور خود کو، اپنے دل کو آپ کے سحر میں قید ہونے سے بچا نہ پایا، نہ ہی بچانا چاہا۔ میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا آپ کو، بس اتنا کہوں گا کہ مجھ میں ہزار قسم کی برائیاں ہیں، پر میرا کردار صاف ہے اور وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ میں نے اگر کسی کو محبت بھری نظر سے دیکھا ہے تو صرف آپ کو، جس کو جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنے کی چاہ کی وہ بھی آپ تھیں۔ یہ مت سوچئے کہ میں برا ہوں یا میں نے جو آپ کے ساتھ۔ اس کے باقی کے الفاظ سمی کے ہاتھ نے منہ میں دبا دیے جب اس نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اور یہ بے ساختہ حرکت تھی جس پر وہ خود بھی ششتر ہو گئی۔ تم برے نہیں، وہ حیا سے سمٹ کر صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ عارف پر جیسے پہاڑ سا وزن اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ جس خدشے میں تھا کہ سمی کے ساتھ زبردستی تو نہیں، یا وہ مجبور ہے یا اس نے مجبوراً اس کے ساتھ سفر باندھا ہو، پر لمحے کے لیے اٹھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ روح تک سرشار ہو گیا، مسرور سا جھوم اٹھا۔ پھر کچھ کہو، اس کی حیا سے لبریز آواز نے اس کے دل میں شدید خواہش بیدار کی کہ وہ بولے، اور وہ خاموش تھا سنے، پر وہ کچھ نہیں بولی۔ عارف شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتا دل محسوس کر رہ گیا۔ سمی اس کی حالت پر بے ساختہ ہنسی، دماغ سے آ رہی،
وہ بڑبڑائی۔ ہاں دماغ سے آری تو آپ نے کر ہی دیا ہے جانا۔ اس نے ایک دم جھک کر اس کی نتلی کے موتی کو چھو لیا، اور وہ پل جب اس کے دہکتے لب، گرم سانسیں سمی کو چہرے پر محسوس ہوئیں، وہ جی جان سے لرز گئی، دھڑکنیں منتشر ہوئیں اور تنفس پل میں بکھرا۔ جبکہ وہ اس کے حال سے انجان بننے کی کوشش کرتا، اس کی سفید مرمری کلائی میں 7 رنگی چوڑیاں پہنانے لگا تھا۔ سمی نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور وہ نہایت نفیس سا چوڑیوں کے بیچ ایک بھاری کنگن بھی تھا، جس پر ایک بھاری ہیڈا جڑا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عارف کو دیکھا۔ بتایا تھا نا کہ میری جمع پونجی ہے، ان میں سب رنگ ہیں چوڑیوں کے، اسے کبھی خود سے الگ مت کرنا، میرا دل تمہاری ان کلائیوں کی کھنکتی چوڑیوں میں قید ہے، انہیں سنا مت کرنا۔ وہ چوڑیاں پہنا کر اس کی کلائیوں پر لب رکھتا بولا۔ سمیہ کی پلکیں ایک بار پھر جھک کر سجدہ ریز ہوئیں اور سر مدھم سی جنبش میں ہلایا۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میری سنگت میں یہ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بڑی چاہ سے پوچھنے لگا۔ سمی کو اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ وہ اس کے بھائی کی پسند تھا، اس کی عزت کرتا تھا، رب خود راضی تھا اس سفر کے لیے، اس کے لیے رب کا انتخاب تھا، تو وہ کیوں نہ شکریہ کرتی اپنے رب کی؟ اس کی اتنی جرأت کہاں تھی کہ وہ کسی کی محبت کو ٹھکرائے، اور محبت بھی وہ جو پاکیزہ محرم کی تھی۔ اس نے حیا سے پلکیں جھکا کر سر اسبات میں ہلایا۔ تبھی مانو عارف کو ایسا لگا جیسے 2 جہانوں کا خزانہ اسے مل گیا ہو۔ کیا میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں گی سمی جی؟ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ سمی کو پہلے سے اندازہ تھا، تبھی تو بھائی کی پسند پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بغیر جھجکے ایک پل بھی نہیں لگایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے۔ ایک خوشگوار حیرت محبت سے وہ اس کا ہاتھ تھامے ہولے سے دبا کر اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے تمام رنگوں کو پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا میں سمجھوں آپ کو یہ دماغ سے آری جعلی عربی پسند آئی ہے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ سمی بھی ہولے سے مسکرائی اور حیا سے گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ آنکھیں پل کو بند کر لیں۔ پلکوں کے اس پار ایک خوبصورت جہاں آباد تھا، اور پرسکون زندگی اس کے ویلکم کے لیے باہیں پھیلائی کھڑی تھی، اور سب سے واضح چہرہ اس انسان کا تھا جو اس کا ہاتھ تھامے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں لاتعداد جذبات، محبتوں کے مان، دل کی دھڑکن کا راز بنا کھڑا تھا۔ وہ بھی اس سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا اسے یہ عارف قبول ہے؟ سمی کا دل اسے اس خدشے سے نکالنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ ہاں عارف، تمہیں سمیہ قبول کرتی ہے۔ یہ الفاظ اس نے سوچے تھے، پر بے خودی میں جانے کیسے زبان نے بھی ساتھ بغاوت کرتے ادا کر لیے۔ یہی تو شریک حیات کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے محرم کی محبت کا جواب محبت سے دے، ان کے مان کو سر کا تاج بنا کر پہنے، جسے نہ توڑ سکے نہ ہی اتار، اسے اپنا وقار آبرو سمجھیں۔ جو اپنے شریک حیات کی محبت سے منہ پھیرتی ہیں، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کی ہر عورت کے دل میں اپنے ہم سفر کے لیے چاہت کی دنیا آباد رکھے، انہیں گمراہ فریبی بھیڑیوں سے بچائے۔ ایسے ہی ہر مرد کے دل میں اپنی پاکیزہ پاک دامن شریک حیات کے لیے محبت آباد رکھے، آمین۔ اس نکاح کے رشتے میں چھپی مقدس محبت کو اللہ بھیڑیوں کی بھینٹ چڑھنے سے محفوظ رکھے۔ میرا مالک نکاح محبت کو ہمیشہ آباد قائم و دائم رکھے، دنیا کی تمام لڑکیوں کو گمراہی، فریب، اندھی کھائی، شہد کی چاشنی میں ڈوبے لہجوں سے محفوظ رکھے، جو در حقیقت ایک جہنم کی آنکھ ہے، وہ جس میں کوئی نہیں بچا سکتا جلنے سے۔ اللہ پاک اسلام کی شہزادیوں کی عزت و آبرو کو میلی نظر سے محفوظ رکھے، بھائی باپ شوہر کے فخر مان کو سلامت رکھے، آمین۔ فخر مان اپنوں پر کیا جاتا ہے، اور اپنے وہی جن سے امیدیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اگر بندی کی کہیں امید بندھواتا ہے تو وہاں دل کا رشتہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک باپ کا بیٹی، بھائی کا بہن، شوہر کا بیوی سے۔ یہ 3 مان بھروسے کی آج بھی جیتی جاگتی مثالیں ہیں، پر فرق صرف یہ پڑا ہے کہ شہد کی چادر اوڑھے غلاظت نے ان کی زبان پر چڑھنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ راستہ
دینے والے انسان خود ہیں۔ اس غلاظت میں ڈوبے بھیڑیے نہ صرف اسلام کے مان اس کی شہزادیوں سے جلتے ہیں بلکہ اسلام کے اول دشمن ہیں۔ اس کا فخر، اس کی شہزادیوں کے تاج، ان کی آبرو نوچنے کی جانشین کوششوں پر کمر بستہ ہیں، پر وہ واحد رحمان رحیم اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی اسلام کا سر جھکنے نہیں دے سکا۔ اس کا آج بھی سر فخر و مان سے بلند ہے، کیونکہ اس کی شہزادیاں اسلام کے اصول کے مطابق پاکیزہ رشتوں میں بندھ کر اپنے اسلام کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں اور اپنی پاکیزگی کے ساتھ اپنے شوہر کا گھر آباد کرتی ہیں، جو چار دیواری پردے کو اپنا زیور سمجھتی ہیں، نہ کہ گھٹن۔ اس نے ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے اتارا۔ سنبھل کر۔ لہنگا درست کرتے وہ قدرے لڑکھڑا گئی کہ فوراً سے عارف نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے سنبھالا اور گرنے سے بچنے کے لیے سمی نے اس کے کندھوں کو تھاما۔ دھک دھک کرتے دھڑکنوں کے ملاپ پر یکلخت دونوں کے چہرے سرخ پڑ گئے۔ خوشبو سے نہایا ہوا وہ نازک سا وجود جب اس کے چوڑے سینے سے لگا، عارف کا دل بغاوت کرتا مچل اٹھا اور سمی کو بھی اے سی کی کولنگ کے باوجود پسینہ آنے لگا۔ وہ لہنگا پاؤں کے نیچے آ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے صفائی دی۔ عارف نے مسکراتے اس کے حیا شرم سے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس کے سرخ رنگ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، پلکوں میں تیزی سے لرزش اتری کہ ایک سیکنڈ بھی اگر وہ اس کے مقابل یوں قریب کھڑا رہا جہاں اس کی مدھم سی سانسیں اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر رہی تھیں، اسے لگا وہ جذبات کے بے لگام گھوڑے سے ضبط کھو دے گا۔ اس کا یوں قریب آنا اور اس کی نظریں پھیر دینا بھی تو ایک توہین لگی اسے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت بھری مہر ثبت کی۔ تم سے نظریں پھیرنا مجھے اپنی توہین لگتی ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ سمیہ مسکراتی نظریں جھکائے لہنگا تھام کر اس کے حصار سے نکلی اور وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال کر سر جھکائے ہی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے عارف لب دانتوں میں دبائے اسے سامنے بٹھا کر دیکھنے کی خواہش پر ضبط کے پہاڑ بٹھائے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر کھڑا باتھ روم کے بند دروازے کو تک رہا تھا۔ اسے پا کر وہ یوں خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا جیسے وہ کبھی اکیلا تھا ہی نہیں۔ اسے اپنی دنیا پھولوں سے مہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے خواب سجانے والی، اس کے ہم قدم چلنے والی اس کی شریک حیات آ گئی تھی، جو اس کی تنہائیوں کی ساتھی بننے والی تھی۔ عارف کو اپنی منزل مل گئی تھی جس طرح سمیہ کو رب کی محبت۔ شکرانے کے نوافل ادا کرتے وہ اپنی مرضی سے اس سے 2 قدم پیچھے کھڑی تھی۔ حالانکہ عارف کا کافی اصرار رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی رہے، پر وہ نہیں مانی۔ وہ اپنے سرتاج کے سائے میں رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے اسے اس قدر عزت بھری زندگی سے نوازا تھا۔ دعا میں ہاتھ اٹھاتے وہ رو پڑی۔ اسے وہ سیاہ رات یاد آئی جب وہ پاگل ایک تہہ خانے میں قید ہوتی تھی۔ اس نے اس وقت خود کو دیکھا جہاں سامنے ہی اس کے چوڑے وسیع مضبوط پشت والا اس کا سرتاج تھا۔ وہ اس کے وجود کے نہیں، اس کے دل کے حصول کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی محبت کتنی پاک تھی، بغیر ہوس کے۔ پاکیزہ محبت اس کے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ وہ رب کی رحمتوں کی ایک جیتی جاگتی مثال تھی۔ دعا کے بعد جب اس نے سر سجدے میں گرایا، شکرانے کے آنسوؤں سے روتی چلی گئی۔ اس کا دل کیا ساری زندگی یوں ہی سجدہ کرتی رہے۔ اسے سجدہ کرنے میں بھی کتنا دل کا سکون ملا تھا جنہیں الفاظ میں تو قطعی بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ پاس آ کر بیٹھا تو اس نے مسکراتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عارف نے آہستہ سے مسکراتے اس کی گود میں سر رکھا اور لیٹ گیا۔ وہ مسکرا دی، آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ، جبکہ اس کے نازک مخروطی انگلیاں دھیرے سے اس کے گھنے بالوں میں سلکنے لگیں۔ عارف کے روح میں سکون کی ٹھنڈی لہریں اٹھنے لگیں، جبکہ اس کی آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں جیسے اس کے اندر کا حال جاننا چاہتا ہو۔ وہ چہرہ شناسائی تھا، آسانی سے بھید جان لیتا تھا۔ سمی، میں اتنا زندگی میں کبھی پرسکون نہیں ہوا جتنا آج آپ کو پا کر ہوا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے وہ بولا، ایسا کیا ہے مجھ میں؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ اس کے بچکانہ سوال پر عارف ہنس پڑا۔ یہ پوچھیں کیا نہیں آپ میں عارف کا؟ میرا سکون، میرا قرار، میری محبت، میرا عشق، میری منزل ہے آپ۔ کیا اب بھی جاننا ہے کہ آپ میں ایسا کیا ہے جس نے اس عارف کو اسیر بنایا ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتا بولا،
کیا؟ وہ جاننے کے لیے متجسس ہوئی، پلکیں بدستور جھکائے ہی رکھی۔ آپ کی پاکیزگی، وہ آہستہ سے بولا۔ سمیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا، جن میں بے اعتباری دیکھ کر وہ اس کی نادانی پر ہنسا۔ ہاں سمیہ، مجھے آپ کی پاکیزگی نے اسیر کیا ہے۔ یہ عشق کی سرات میں نے ایسے نہیں طے کی، اس میں آپ کی پاکیزگی نے مجھے پاک رکھا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور سیمی کے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی وہ کہاں پاک ہے۔ اس کے پاک دامن کیا چھوڑا تھا ان درندوں نے؟ کیا وہ جانتا ہے سمیہ ایک روندی نوچی ہوئی عورت ہے؟ خوف کی ایک شدید سرد لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ وہ ہراساں لرز کر رہ گئی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ جیتے جی مر جائے گی، شاید پھر کبھی نظریں نہیں اٹھا سکے گی اس کے سامنے۔ عارف، میں کہاں پاکیزہ ہوں؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے بمشکل یہ جملہ ادا کیا۔ ایسا کبھی مت سوچنا سمی، میرے لیے میری زندگی کی پاکیزہ ترین عورت تم ہو، جسے میں نے اپنی شریک حیات بنانے کی خواہش کی تھی اللہ کے سامنے۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر عارف نے اس کے باقی کے الفاظ حلق میں ہی دبا دیے، اور جو بولا اس سے سمی روتے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ عارف، کبھی جو پچھتاوے ہوں تو مڑ کر مجھے مت دیکھنا پلیز، وہ سکتی بولی۔ عارف اسے بازوؤں میں سمیٹتا اٹھا اور جائے نماز بھی ساتھ اٹھا کر ایک طرف احتیاط سے رکھی۔ وہ اسے لیے بیڈ کی سمت بڑھا۔ سمی کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ پچھتاوے اول تو مجھ سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے میں ان کے گھر میں گھسا ہوں، وہ کہہ کر ہنسا۔ اور اگر پچھتاوے ہیں بھی تو وہ یہ کہ اتنے حسین لمحات ہمیں رب نے مہیا کیے تھے ساتھ تنہا گزارنے کے لیے، سب آپ کی بے وقوفیوں کی نظر ہو گئے۔ اسے بیڈ پر ڈال کر اس کے اطراف میں ہاتھ ٹکائے اس پر جھکا منہ بنا کر بولا۔ سمی کی آنکھیں پھیلیں۔ نہیں مطلب وہ اسے اور کیا آگے بڑھنے دیتی؟ اس نے غصے سے سوچا۔ سوچیں تو صحیح، کتنے پیارے پیارے لمحات تھے اس دن جب آپ نہا کر سفید ڈریس میں نکلی تھی روم سے۔ اوف، اس نے اس انداز میں کہا کہ سمی کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے اس کی بے باکی پر۔ کیا بدتمیزی ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکا دے کر کروٹ بدل گئی۔ اس کا انداز کافی دل فریب تھا جس پر عارف کہا لگا اٹھا، اور سمی اپنے یوں بے جھجک ہو کر اسے پیچھے دھکیلنے پر خفت زدہ ہو گئی۔ پر وہ کیا کرتی؟ اس نے اتنا فری کر دیا تھا دوست بناتے کہ وہ آج پہلی رات اتنی بے تکلفی بے ساختہ ہی برت گئی تھی۔ کیا ہوا جانا، ابھی اور تو سنو۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں آپ نے اپنے دماغ سے آری کو بالکل آری بنا دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے سے کان پر بالکل جھکا سرگوشی میں بولتا، اسے تنگ کرتے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں عالم، وہ حسب عادت جملہ بولتے ایک دم رکی اور زبان دانتوں میں دبا لی، پر دوسرے ہی پل روم میں چھت پھاڑ کہا گونج اٹھا۔ آپ کے الاطلاع کے لیے عرض ہے کہ صالح صاحب نے آپ کو خود مجھے سونپا ہے، یہ کہتے کہ جا بیٹا تیرا العشق زوروں پر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ محسوس ہوتا ہنستے ہوئے بولا۔ سمی شرم سے لال پڑ گئی۔ بند کرو اپنی جعلی عربی، وہ چڑ کر کروٹ اس کی طرف لیتی غصے سے بولی، پر دوسرے ہی لمحے اس کا دل دھک سے ساکت ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھتے، جہاں محبت کے بادل برسنے کے لیے اس کے اختیار سے باہر ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہے نا عقل والا کام؟ بیڈ شیٹ سے سرخ گلاب کی پتیاں اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈالتے وہ بھاری سرگوشی میں بولتا، اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ سمیہ کی حیا سے پلکیں بھاری ہو کر جھک گئی۔ وہ اس کے دہکتے لبوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی جو آہستہ سے پتیوں کو سمیٹ رہے تھے۔ روشن صبح جیسا روم دفاتن اندھیرے میں ڈوب گیا اور آہستہ سے لیمپ کی مدھم نیلی روشنی روم میں پھیلی۔ عارف نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مدھم سانسیں لیتی سمی نے آنکھیں موند لیں اور خود کو اس کے سپرد کر گیا۔ وہ اسے اپنی دسترس میں لے کر مغرور ہوتا مسکرایا۔ گرفت تنگ کرتے اس نے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا اور آہستہ سے اسے تکیے پر ڈال کر اپنی محبت کی بارش برسانے لگا۔ پر بادلوں کے شریر پن پر جیسے کھلکھلاتے ستارے جگمگ کرنے لگے تھے آسمان پر۔
وہ اس کی بے تحاشا محبت کی برسات میں پور پور بھیگ چکی تھی، اس کی سرگوشیوں پر سمٹ رہی تھی تو کبھی شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ شرما جاتی۔ عارف اپنی محبت کو اپنے آغوش میں سمیٹ کر پرسکون ہوتا مسکرا دیا۔ یہ آسودہ مسکراہٹ گواہ تھی کہ آگے اس پر آنچ بھی آنے نہیں دینے والا تھا، اسے دنیا کی ہر خوشی دینے والا تھا جس کی وہ مستحق تھی۔ یہ احساس ہی انوکھا تھا کہ وہ اس کے لیے بنائی گئی تھی، اتنی خاص، اتنی پاکیزہ، جس کے چہرے کو دیکھتے اس کے دل اس نور پر دھڑک جاتا جو رب نے اس کے چہرے پر اتارا تھا۔ اس کی زندگی میں محدود سی خواہشات تھیں جن میں سر فہرست سمیہ عارف اور اس سے جڑی خوشیاں تھیں۔ وہ خوش تھا، اس کی بہن خوش تھی اپنی زندگی میں، اور اب وہ اپنی متاع جان کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ وہ سمیہ عارف کو اب کھلکھلاتے دیکھنا چاہتا تھا اور اسے یقین تھا یہ ضرور ممکن ہوگا۔ وہ پرسکون اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی، آسودہ مسکراہٹ سجائے سوچتی کہ ایک پرسکون صبح اس کے منتظر ہوگی جہاں مکمل خوشیاں اسے ملنے والی تھیں۔ دفاتن اس کی شریر سرگوشی پر وہ شرما کر چہرہ چھپا گئی اور روم کی فضا میں عارف کا مسکراتا کہا گونجا، ہاں، میرا رب کسی خالی دامن نہیں لوٹاتا، دیر سویر جھولی بھر دیتا ہے۔ تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے میسو؟ مسکان کو باہر سے آتا دیکھ کر برہان اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا تڑپ کر اس کے پاس پہنچا۔ داد اور نور بھی حیران پریشان اس کے پاس آئے۔ جہاں مسکان کے ناک سے ایک ننھی سی خون کی لکیر بہہ کر نکل رہی تھی، نور کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو میسی؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہمت کیسے ہوئی وہ کی تم پر ہاتھ اٹھائے؟ مجھے بتاؤ، میں ٹانگیں توڑ کر گردن نہ کاٹ کر تمہارے قدموں میں لایا تو میرا نام بھی داد نہیں۔ داد ایک دم بھڑک کر بولا۔ اس کا جلال دیکھنے لائق تھا کہ مسکان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ دوسری طرف برہان پریشان سا پاس کھڑا اس کا چہرہ تک رہا تھا جیسے یہ معمولی بات ہو۔ ہاں، معمولی بات ہی تھی، اس سائیکو عورت کے لیے خون خرابہ۔ درکا تھی بیوٹیشین کا ایڈریس پوچھنے اور حور العین کو صلاح دی تھی کہ بال کچھ کٹوا لے، اسی لیے سعید کی طرف سے آئی تھی چیلنج دینے کہ اس سے دور رہوں۔ اس نے مکمل بات بتائی۔ نور نے حیرت سے دیکھا۔ سعید؟ وہ خاموش سے جیجو؟ اسے یقین نہیں آیا۔ جو الفاظ ادا کرتے کافی کنجوسی سے کام لیتا تھا یا صرف جیسے حور العین سے ہی بات کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا، وہ درکا کو بھیجے گا مسکان کو وارن کرنے اس انداز میں۔ البتہ داد کی سٹی تو درکا کا نام سن کر ہی گم ہو گئی تھی۔ کون ہے درکا؟ برہان نے حیرت سے پوچھا۔ اسے یہ نام کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، جیسے کہیں سنا ہو۔ مسکان نے خاموش کھڑے داد کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ڈریکولا، میرا مطلب درکا، فاتح عالم کی کیئر ٹیکر ہے۔ اس نے اپنا لہجہ بمشکل نارمل رکھنے کی کوشش کی، ورنہ کمر جیسے ابھی پھر سے درد کرنے لگی تھی۔ اوہ، پر اس نے تمہیں کیوں مارا؟ برہان اب حقیقتاً الجھا۔ میں نے میرے بچے کو مشورہ دیا تھا کہ بال کٹوا لے، اسی لیے درکا سعید کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی کھلے گیٹ سے پوچھا کون، تب اچانک اس نے میرے منہ پر وار کیا اور کہا کہ یہ وارننگ ہے سعید عالم کی طرف سے، اس کی بیوی سے دور رہوں، اور پھر مؤدب ہو کر اس بیوٹیشین کا ایڈریس پوچھا۔ پھر میں نے بھی 2 مکے ساتھ مار کر بتا دیا، پر اس موٹی نے دوسرا مکہ پھر مجھے دے مارا۔ اور ناک بھویں چڑھا کر بولی۔ ساری بات ایک طرف، اس کا میرے بچے کہنے پر داد کا دل کیا چیخے مار کر اپنے سارے بال نوچ لے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اسے یہ فالتو کے مشورے دینے کی محترمہ، جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کس قدر پوزیسو ہے؟ ہمیں عین تک بولنے نہیں دیتا۔ تم آئی تھی اس کے بال کٹوانے کے مشورے دینے۔ اب نہ جانے اس پیٹیشن کے ساتھ کیا ہوگا۔ داد بھنا کر اس پر چڑھ دوڑا۔ مسکان ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ بہرحال میرا نام داؤد آلف ہے۔ داد سمجھنے کی کوشش کوئی نہ کرے، اور دوسری بات، بزدل مت سمجھنا، تمہارے کام ہی ایسے ہیں کہ میں فالتو میں ایک معصوم بہن پر ہاتھ اٹھاؤں۔ توبہ استغفار۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گیا، جبکہ اچانک نور کھلکھلا اٹھی۔ یہ کیوں نہیں کہتے ڈریکولا بہن نے اچھی خاصی دھلائی کی ہے، اور اب تم اس ڈریکولا کے پاس جانے سے ڈر کر اپنا نام داد خود سے بدل چکے ہو۔
نور جو عارف کے منہ سے سب کچھ جان چکی تھی، ایئرپورٹ والا حادثہ اور اس دن انہیں گھسیٹتے ساتھ لاتے بھی دیکھ چکی تھی، تبھی اب داد کے کترائے انداز پر کلکلا اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شوہر کے سامنے ایسے منہ پھاڑ کر ہنستے ہیں، گستاخ! اس نے برہان اور مسکان کی تمسخر اڑاتی نظروں پر آنکھیں چراتے ہنستی نور کو جھٹکا اور ناک سکیڑ کر رہ گئی۔ تم سے بہتر اپنے فرض نبھاتی ہوں بزدل، وہ کہہ کر کھلکھلائی۔ برہان اور مسکان بھی ہنس پڑے۔ ایک بار پھر غلطی پر ہو، اس نے معنی خیزی سے دیکھ کر کہا۔ اب کی بار نور کی کھلکھلاہٹ گھٹ گئی۔ بہرکیف وہ آدمی پوزیسو نہیں، ایک نفسیاتی کیس ہے۔ کوئی بال کاٹنے پر کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ برہان نے منہ بنا کر اپنی سنجیدہ رائے دی ہی تھی کہ ایک دم ہوا میں اڑتا مکہ اس کے ناک پہ پڑا۔ اگلے ہی پل وہ کراہا، سائیکو عورت! وہ مسکان پر چڑھ دوڑا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے بھائی بھابھی کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ پر اسے تمیز کون سکھائے؟ اگر سکھائے بھی تو دوسرے لمحے سر سے گزر جاتی تھی۔ لمحے کے لیے وہ آپ ہوتا یا اس کا میری ہوتا، پھر دوسرے ہی لمحے وہ تم اور اس کا اپن۔ نور داد آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ خبردار سہیل کے خلاف کچھ بولے تو اپن کی تمیز برداشت ختم، پھر سمجھو سوامی۔ وہ دانت پیس کر گرا کر کہتی ببل چبانے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور نے شکایتی نظروں سے داد کو دیکھا اور اس کی نظروں کا معنی پڑھتے وہ سٹپٹا گیا۔ پاگل ہو گئی ہو بونی عورت، یہ تو خاندانی سائیکو ہے۔ اس کی بات پر برہان کراہتے کراہتے ایک دم کہا لگا اٹھا اور مسکان کا دل کیا داد کا گلا ہی دبا دے۔ شکر کوئی مما کی بھی ٹکر کی تو آئی، ورنہ انہوں نے تو میرے معصوم سے بابا کو مار مار کر برا حال کر دینا تھا۔ اس آواز پر سب نے چونک کر سیڑھیوں کی سمت دیکھا، جہاں وہ سوئی جاگتی کیفیت میں سیڑھیوں کے بیچوں بیچ فیری زینے پر بیٹھی تھی۔ اس کا طنز تھا یا ساتھ برہان سمجھ نہ سکا، پر سب کے ساتھ خود بھی کھلکھلا اٹھا۔ چائے کی ٹرے ملازمین کے ساتھ لاتا لاؤنج میں سب کے کہے سن کر آج پھر اس ویران گھر کو آباد دیکھ کر شیر خان اپنی آنکھیں پوچھنے لگا۔ آ گیا میرا ببر شیر؟ داد نے اسے دیکھتے بازو بھلائے۔ سب مل چکے تھے اس سے سوائے داد کے جو اب اس سے مل رہا تھا۔ روتا ہوا شیر خان اس کے سینے سے لگا۔ ہم کو بہت یاد آتا تھا آپ کا داد بیٹا۔ اس کی بھیگی آواز پر داد کی آنکھیں نم ہو گئیں اور نور کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کیا یار لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو؟ ببر شیر کا نام دیا ہے، مجھے شرمندہ نہ کرو، اس نے پیٹ تپ تپاتے کہا۔ نور نے داد کی سرخ آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا، جس کی سسکتی نظریں اپنے ماں باپ کے روم کے بند دروازے پر ٹکی تھی۔ نور کو لگا اس کا دل دماغ بند ہو جائے گا۔ فوراً وہ ہنستا ہوا شیر خان کو چھیڑنے لگا، پر ان سیاہ آنکھوں میں ممتا شفقت کے لیے جو تڑپ اس نے دیکھی تھی، اس سے اب وہ کیا ہنس پاتی؟ وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھی زندگی، اور یہ قربانی اتنی آسان تو نہیں تھی کہ جس سے محبت کی اسے ہی اپنے ہاتھوں اذیت کی گہرائی میں پھینکا، اور آج وہ اسے اپنے سامنے تڑپتے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پیٹیشن کا کیوں ایڈریس پوچھا؟ یہ کیا بدمعاشی ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ صوفے پر سب کے ساتھ بیٹھتے برہان نے سنجیدہ ہو کر مسکان سے پوچھا، اور مسکان نے اسے دیکھا، دل چاہا سارا منہ ہی اس کا سجا دے۔ ابھی وہاں کیا کہہ رہا تھا اور یہاں؟ اس انسان کو تو صرف وہی سیدھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اسے جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کے سارے پیچ ٹھیک کر دے گی۔ عالم کسی کے ساتھ بدمعاشی یا زیادتی نہیں کرتا، وہ بس اس پیٹیشن کے در کا اتنے ہی بال کاٹے گی اور اس کے پیسے بھی دے گی، ساتھ میں یہ کہے گی کہ آئندہ کسی کے شوہر سے پوچھے بغیر اس کی بیوی کے بالوں کو ہاتھ لگانے کی جرات مت کرنا۔ مسکان نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا، اور اگر اس لڑکی نے کیس کر دیا تو؟ برہان نے جتا کر پوچھا۔ کیا بچوں جیسے سوال کر رہے ہیں بابا؟ آف کورس آج تک کوئی خوف میں آواز اٹھا پایا ہے؟ ظاہر ہے جہاں وحشت ہوگی دشت میں خاموشی ہی پائی جائے گی۔ بس قصہ ہی ختم، لڑکی رو دھو کر اپنے بال واپس بڑے کر لے گی، بلکہ پیسہ سب کا باپ ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، سب سے بڑا پیسہ، وہی کام ہوگا، ہر درد دکھ ختم، اور لڑکی جا کر صبح شاپنگ کر لے گی۔ وہ معاملہ چٹکیوں میں ختم کرتی واپس سیڑھیاں چڑھ کر اپنے اوپر سونے جانے کی تیاری کرنے لگی۔
اس کی پشت پر بکھرے بال، اس کی چال کا انداز، اس کے لہجے کا روب، الفاظ میں تلخیاں، کچھ بھی تو برہان کو اچھا نہیں لگا۔ وہ اتنی بڑی کیوں ہو رہی تھی؟ اس طرح بدل کیوں رہی تھی؟ نور حور جیسی معصوم کیوں نہیں بن رہی تھی؟ بہت سے سوال اس کے ارد گرد بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ یہ لیڈی صاحبہ آپ سے 2 قدم آگے ہوں گی، دیکھنا، داد نے ہنستے ہوئے اچانک کہا۔ مسکان مسکرائی۔ میں اسے ایس پی بناؤں گا۔ برہان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا، جس سے وہاں خاموشی چھا گئی، سوائے نور کے مسکرانے کے۔ کیا اس میں آپ کا فیصلہ شامل ہے؟ داد نے براہ راست مسکان سے پوچھا۔ میں زور زبردستی کی قائل نہیں، سب کی اپنی مرضی ہے۔ وہ صوفے سے پشت لگا کر حسب عادت اپنے اصلی انداز میں جواب دیتی آنکھیں موند گئی۔ میرے بچے میوزیم میں جائیں گے۔ اس کے اچانک شوشہ چھوڑنے پر جہاں نور العین تپ کر سرخ ہوئی تھی، وہیں برہان اور داؤد کا چھت پھاڑ کہا پڑا۔ وہ جانتے تھے اس نے بونی پر چوٹ کی ہے۔ اس بار بات ہی ایسی تھی کہ وہ اسے ڈانٹنے کی بجائے خود بھی ہنس پڑا۔ بکواس بند کرو، خبردار میری دیورانی کا مذاق اڑایا تو منہ توڑ دوں گی ایک پنت سے۔ مسکان نور کی پانیوں سے بھری سیاہ آنکھیں دیکھ کر داد پر چڑھ دوڑی۔ خبردار میری بونی پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو اگلے دن شمشان گھاٹ پہنچا آؤں گا، قسمت سے کوئی ایسی ملتی ہے۔ وہ بھی ڈٹھائی بے شرمی سے نور العین کے گرد بازوؤں کا حصار ڈالے بولا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کتنا تیز تھا فوراً رنگ بدلنے والا گرگٹ۔ میرا تو پھر بھی لاکھوں میں ایک پیس ہے، یونیک۔ کیوں بونی؟ اس نے بے باکی کی حد کرتے نور کا چہرہ انگارہ کر دیا، جبکہ اس کی لرزتی پلکیں ذرا سی اٹھیں اور دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی مسکراتی شرارتی نظروں سے وہ روشن آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ اس کا دل کیا داد کا منہ نوچ لے، کیا سوچ رہا ہوگا؟ بھائی آپ ہنس رہے ہیں، کہیں نہ انہیں؟ اس کی پھنسی پھنسی آواز میں التجا، خفگی، شکوے پر داد کہا لگا اٹھا۔ چھوڑو، آپ بے غیرتی بچے کی جان لوگے کیا؟ مسکان نے شرم دلاتے کہا۔ داد ہنس کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا دور ہوا۔ میں تو بس اپنا روب چیک کر رہا تھا، اس نے ہنستے ہوئے ایک سٹائل سے کہا کہ اگلے پل برہان کی طرف سے اڑتا ہوا کشن اس کے منہ پر پڑا اور سارا سٹائل جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آئندہ ایسی حرکات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ برہان نے بہت مشکل سے خود کو ہنسنے سے باز رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے ڈارلنگ، اب جب ہمارا موڈ ہوا تو ہم روم میں چلیں گے۔ وہ سعادت مندی سے برہان کے سامنے سر کو خم دیتا نور کی سمت پلٹا۔ بھائی، وہ التجا کرتی چڑچڑی ہو گئی۔ دیکھا، صرف باہر سے ایکٹنگ کر رہی ہے، ورنہ یہ بھی خوش ہوتی ہے میرے پیار جتانے سے۔ ابھی دیکھ لیں، روم کا بولا تبھی احتجاج۔ وہ جتا کر بولتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پشت صوفے سے ٹکائے قدرے ریلیکس انداز میں بیٹھا اور بازو صوفے کی پشت پر پھیلا دیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نور العین کے کندھوں کے گرد حصار ڈالے محبت سے بیٹھا ہو۔ مسکان کی ملامت کرتی نظروں پر اس نے ڈٹائی کی حد کرتے انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ نور اپنے بازو پر اس کے انگوٹھے کے سہلانے کے لمس پر چہرہ جھکائے سرخ ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ تو انتہائی بے شرم تھا، لہٰذا نور کو ہی اٹھ کر وہاں سے دوسرے صوفے پر بیٹھنا پڑا کہ داد کا منہ لٹک گیا۔ تم چائے نہیں پی رہی؟ برہان نے مسکان سے پوچھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ اچھا رکو، میں کوئی مرہم لاتا ہوں، وہ کہہ کر بغیر اس کی سنے گال تپ تپاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اس کے گال تپ تپانے پر مسکان کے گال تہک اٹھے اور داد نے اسے دیکھتے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ البتہ نور ایسے ہی چھت اور فانوس کو دیکھنے کی کوشش میں تھی جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ جہاں مسکان کو اس کی حرکت پر پیار آیا، وہیں داد کی کمینی حرکت پر تاؤ۔ چلو چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، داد نے نور کو متوجہ کیا اور وہ سر ہلا کر کپ تھام گئی۔ ایک کپ بنا کر داد کو تھما دیا۔ مسکان نے نفی میں سر ہلایا اور نور نے اس کی کنڈیشن دیکھتے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ مسکان اپنی ہی سوچوں میں تھی کہ کیا اس کی بیٹی اس کی طرح بن رہی ہے یا وہ ایک الگ ہی مسکان بن رہی ہے۔ اسے یہ خوف تھا کہ وہ لبوں پر مسکان لائے گی یا لبوں سے مسکان چھین لے گی۔ برہان کچن میں آیا تو شیر خان کو وہیں مسکراتے بیٹھا پایا۔ برہان بیٹا، ہم بہت خوش ہیں آج، ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، شہریار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اب یہ گھر آباد ہی رہے گا بابا، آپ پریشان نہ ہوں، ایسے ہی خوش رہیں
اور ہماری غیر موجودگی میں جس طرح گھر کو سنبھالا ہے یہ گھر واقعی آپ کا لگ رہا ہے بابا۔ وہ ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتا بولا۔ اسے ان کے ہاتھوں سے بھی کی خوشبو آنے لگی جنہوں نے کیسے قربان کیا تھا خود کو دو بہنوں کے لیے جنہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہا تھا، پالا تھا۔ برہان نے اس کی بیٹی کو بمشکل سنبھالا تھا، اسے دکھ ہوا تھا انہیں اپنی ماں کے لیے تڑپتے دیکھ کر۔ اس کی شکایتیں تھیں کہ اس نے جن کے لیے اپنی بیٹی کو نظر انداز کیا وہی اسے قبر میں اتار گئی، اور بھی جانے کیا راز تھے جو وہ چھپا گئی تھی برہان سے۔ یہ باتیں اس نے نور اور حور سے چھپائی تھی، ورنہ تو شاید ہی وہ کبھی دوبارہ ایسے جی پاتی۔ حور کو تو پھر بھی عالم سنبھال لیتا، پر حساس سی نور العین شاید ہی کبھی زندگی دوبارہ جی پاتی۔ آپ جائیں، اب ریسٹ کریں، خواہ دانت نے آپ کو جگایا۔ برہان نے منع کیا تھا شیر خان کو نہ جگانے کے لیے، پر وہ سنتا ہی کب ہے۔ وہی بونگا ڈائلاگ کہ اسے دیکھنے کے لیے دل روح تڑپ رہا ہے۔ اس نے سینہ ملتے کہا تھا۔ برہان ہنسا تو اسے چھوٹ مل گئی۔ نہیں بیٹا، ہم ٹھیک ہیں، نیند پوری ہو گئی ہے، اگر کچھ چاہیے تو بتا دو، ہم کرتے ہیں، اس نے محبت سے کہا۔ ارے نہیں بابا، آپ اب کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ جائیں آرام کریں، وہاں کسی کا بھی سونے کا ارادہ نہیں ہے، آپ جائیں۔ برہان نے ایک نہ سنتے اسے وہاں سے آرام کے لیے بھیج دیا تھا، اور تھک کر اسے پیار دیتا شیر خان اپنے کوارٹر کی سمت چلا گیا۔ تب وہ لبوں پر تبسم سجا کر مرہم ڈھونڈنے لگا۔ باہر سے وقفے بعد کھلکھلاتے کہے یہاں پہنچ رہے تھے۔ وہ مرہم فرسٹ ایڈ باکس سے نکال کر مڑا ہی تھا، تبھی اچانک اس کے دماغ میں کھلبلی مچی۔ شریر سی نگاہوں سے اس نے شیلف پر نظریں گھمائیں اور گلا کھنکھارتا مطلوبہ چیز ملنے پر گنگنانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ داد برہان کے ہاتھ میں چھوٹی سی پلیٹ دیکھتا بولا۔ مسکان آنکھیں موندے پڑی تھی۔ یار، مرہم ہے، ٹیوب خراب تھا تو ایسے ہی نکال آیا تھوڑی سی۔ جواب پر داد نے سر ہلا کر نور کی سمت دیکھا جو اس کے اشاروں جھوٹی چائے پینے سے خفت زدہ بیٹھی تھی۔ برہان نے مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے مسکان کے نچلے ہونٹ اور ناک پر مرہم لگایا اور پلیٹ ٹیبل پر رکھی۔ ابھی 2 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے تھے، مسکان جو اس کی انگلیوں کے لمس پر دل میں سرشار تھی، اچانک سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ آہ! ایک درد بھری چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوتی خاموش لاؤنج میں گونج اٹھی کہ نور کو معنی خیز نظروں سے تکتا داد ہڑبڑا اٹھا۔ نور العین بھی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس چیخ پر متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ مسکان کو نوچ کھوچ کر مرہم اتارتے دیکھ کر داد نے پریشانی سے پوچھا۔ گھٹیا SSP میں تیرا خون کر دوں گی آج؟ وہ ایک دم سنہری سرخ آنکھوں سے چیختی اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک دم بل کھا کر برہان کہاں لگاتا اس کی پہنچ سے دور ہوتا، کلا بازی صوفے سے مار کے بیک سائڈ ہو گیا۔ کیا ہوا ہمیں تو بتاؤ؟ داد اور نور ہکا بکا اٹھ کر غصے سے بولے۔ پوچھیں اپنے اس 3rd کلاس ہیرو بھائی سے جس نے مرہم میں مرچیں ملا کر چیپ حرکت کی ہے۔ میری سکن جل رہی ہے یا اللہ! وہ چیخ چلا رہی تھی۔ داد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ زخموں میں مرچیں؟ داد کی چیخ گونجی، وہ ہل گیا سر پاؤں تک۔ میں پانی لاتی ہوں۔ ششتر ہوتی ہنستے ہوئے برہان کو دیکھ کر نور العین بھاگتی ہوئی کچن سے پانی لائی۔ مسکان نے اس سے لائے ہوئے پانی کو لے کر اپنا چہرہ دھویا، تب تک برہان الرٹ ہو چکا تھا۔ تمہیں آج میرے ہاتھوں شہید ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ گرائی۔ ان دونوں کا بیہیویئر دیکھتے داد اور نور دونوں کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ یہ کیا ہے داد؟ نور نے گھبراتے ہوئے داد کا بازو تھاما۔ تبھی گلاس پٹک کر مسکان ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگی۔ فضا میں برہان کا کہا گونج اٹھا۔ رکو، ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ وہ گراتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ اب کی بار مسکان کی خونخوار حالت، برہان کی تیز رفتاری سے داد اور نور کی کھلکھلاہٹیں گونج اٹھیں۔ الوی پیلس کے در و دیوار کھلکھلا اٹھے تھے، جیسے فضا خوشگوار ہو گئی۔ پکڑ لو، ہمت ہے تو۔ وہ اسے مزید تیش دلاتا ہوا لان میں بھاگ رہا تھا، اور پیچھے پیچھے بمشکل اپنی ساڑھی سنبھالے مسکان غیظ و غضب کے تاثرات لیے بھاگ رہی تھی۔ برہان اسے رکتے نہ دیکھ کر برا پھنسا تھا کہ اب تو راہ فرار نہ تھی اس کے پاس۔ اگر اس کے ہاتھ لگ جاتا تو اور کچھ نہیں، اس کا حسین منہ بگڑ جانا تھا۔ رہ رہ کر اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا
خود کو بچاتے ہوئے برہان نے اس کے چہرے کو دیکھا جو لال سرخ ہوتے سوج چکا تھا۔ برہان نے کچھ نہ دیکھتے ایک دم سے کوٹ اتار کر پھینکتے پول کی سمت دوڑ لگائی اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا چھلانگ ہی لگا دی۔ دوسرے پل ایک دھڑام کی آواز سے وہ پول کے پانی میں گرا۔ مسکان کا پارا مزید چڑھ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اب آ جاؤ۔ پانی سے سر باہر نکال کر اس نے آنکھ دبائی اور دونوں ہاتھوں سے پیشانی پر سے بال پیچھے ہٹائے۔ تم باہر آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا برہان الوی، وہ بپھر کر چیخی۔ بالکل پول کے پاس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بدلہ تمہارا، کام تمہارا، گھر تمہارا، اور یہ برہان الوی تمہارا۔ آنا ہے تو خود آؤ، بندہ جی جان سے حاضر ہے۔ اس نے پول کے نیلے پانی میں باہیں پھیلا کر خود کو پیش کیا۔ اسے معلوم تھا وہ اندر نہیں آئے گی، تبھی بھرپور انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا، بلکہ انداز چیلنجنگ تھا۔ مسکان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم اس پول کو راہ فرار سمجھ رہے ہو؟ وہ تمسخر سے بولی۔ کوئی شک؟ برہان ہنس کر ہاتھ سے پانی اسے مارنے لگا ہی تھا کہ اگلے ہی پل وہ ایک چھلانگ کے ساتھ ٹھاس سے پانی میں گری کہ برہان کی پوری آنکھیں واہ ہو گئیں اور وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر پانی سے نمودار ہوتی مسکان کو دیکھنے لگا، جو بھیگے بال ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ کیا ہوا سوامی؟ اس نے کہکہا لگا کر پوچھا۔ اب کیا ارادے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے آسمان پر چمکتے اپنی آب و تاب سے چاند کو دیکھتا مبہم مسکراہٹ سے بولا۔ ارادے تو بہت ہی نیک ہیں، وہ تمسخر اڑاتی بولی۔ اس کے لیے تو فاصلے میں جانے پڑیں گے، وہ کہکہا لگا کر بولا، اس صورتحال میں بھی باز نہیں آیا جب وہ بالکل سامنے کھڑی تھی سر پر۔ جیسے ہی مسکان نے اس کا منہ مکوں سے پھوڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک دم ہی برہان نے جھک کر وار ناکام کرتے پانی میں غائب ہوتے اس کی کمر میں دونوں بازو باندھ کر نیچے فرش پر رکھے اس کے پاؤں پر پاؤں مارتے اسے لڑکھڑانے کے ساتھ ایک دم کھینچا کہ اس اچانک اٹیک سے وہ پھسلتی لہراتی پانی میں سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ تم؟ وہ گرا اٹھی اس کی چالاکی پر۔ ہم؟ برہان نے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اس کی بھاری سرگوشی پر مسکان کا دل دھک سے رہ گیا۔ دور رہو۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے بروقت تھامے کندھوں کو اب پیچھے دھکیلتی وہ چیخ پڑی۔ دور ہی تو نہیں رہا جاتا، وہ اسی انداز میں بولتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ کتنا ڈھیٹ تھا اپنے بھائی سے بھی زیادہ کہ وہ اسے مارنے آئی، اور وہ کیا انداز دکھا رہا تھا۔ خاموش کیوں کھڑی ہو، اب مارو۔ اپنا ایک ہاتھ نکال کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے گال اور گردن پر رکھا۔ مسکان اس کے بدلے انداز، لب و لہجہ، آنکھوں کے لو دیتے جذبات سے نہ چاہتے ہوئے بھی خود میں سمٹنے لگی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ برہان اس کا احتجاج دیکھتا حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے اسے خود سے مزید قریب کرنے لگا۔ چھوڑو، بعد میں دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ میں بھیگ گئی ہوں، چینج کرنا ہے مجھے۔ داد یا نور آ گئے تو ہماری کنڈیشن دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ غصے سے بولتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی تھی، پر وہ اب دور کرنے کے لیے کہاں تیار تھا۔ سارے فنکشن تیاری سے لے کر شادی کے اختتام تک تو وہ دوریاں بنائے بڑے خوب انداز میں اس سے دامن بچا رہی تھی۔ یہاں تک کہ فوٹو سیشن میں اس نے جب ایک رومانٹک پوز کے لیے اس کی کمر میں بازو ڈالا، وہ بتک کر فاصلہ قائم کرتی، اس کے کندھے پر بازو ٹکائے اپنی ہی ادائیں دکھاتی فوٹو بنوانے لگی۔ بہرحال وہ اس میں بھی خوش تھا، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی سیر کے دوران ہی انہوں نے بے تحاشا تصویریں کھنچوائی تھیں، خود کھینچی تھیں، بلکہ کافی فوٹوگرافر نے بھی شوقیہ اس خوبصورت مشرقی ایشین کپل کی فوٹو کھینچی تھی۔ نہیں آتے، بس تم سزا دو مجھے۔ آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے اس کی کمر پر باندھ کر وہ فرمائشی انداز میں گویا ہوتا اس کی پلکیں لرزا گیا۔ میں سچ میں مار دوں گی سوامی۔ اپنا اعتماد بحال کرتی وہ چبا کر بولی، پر وہ اثر لیے بغیر الٹا ہنس پڑا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں۔ چاند کی روشنی میں اس کے رخسار پر چمکتی بوند کو دیکھ کر اس نے آہستہ سے اسے ہونٹوں سے چھو لیا۔ مسکان کے وجود میں جیسی بجلیاں دوڑ گئیں۔ اس کے اچانک لمس پر وہ سانسیں روکے اسے دیکھنے لگی۔ درد ہوا تھا؟ اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈال کر ناک اور ہونٹ کو دیکھا۔
مسکان نے بمشکل اپنا بکھرتا تنفس سنبھالا۔ نہیں، سکون ملا۔ وہ مصنوعی چٹک کر غصے سے بولی اور چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ اس کی دہکتی گرم سانسیں اسے جھلسا رہی تھیں۔ میں مرہم لگا دوں؟ گمبھیر سرگوشی جھک کر اس کے کان میں کی۔ وہ بے ساختہ آنکھیں موند کر نفی میں سر ہلاتی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ جواب دو، اس نے ذرا غصے سے کہتے گرفت مزید سخت کی کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سخت غصے برہمی سے اسے دیکھا۔ برہان اسے غصے میں دیکھ کر ہنس پڑا۔ یار، مرہم ہی تو لگانا چاہتا ہوں، کوئی غلط نیت نہیں۔ اس نے یقین دلایا۔ مسکان بہرحال حامی بھر گئی، پر دوسرے ہی پل وہ بل کھا کر رہ گئی۔ جب وہ محبت سے مسکراتا، اس کے چہرے پر جھک کر اس کے زخموں کو آہستہ سے نرمی سے چھونے لگا۔ اس کی قربت، اس کا دہکتا لمس پل بھر میں مسکان کو جیسے خاک کرنے لگا تھا۔ وہ احتجاج بھی کرنے سے قاصر تھی، نہ ہی اس محبت سے لبریز لمس سے بھاگنا چاہتی تھی۔ تمہیں تکلیف دینے میں جتنا سکون ہے، اتنا ہی سکون پھر تم سے پیار کرنے میں آتا ہے۔ یہ کیا ہے، کیوں ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا، پر ہم دونوں کی حالت ایک سی ہو گئی ہے اب۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے چہرے کو تھاما اور جھکی بھیگی پلکوں کو باری باری چھو کر پھر سے سرک آیا ان زخموں پر۔ اس کی آواز سرگوشیانہ تھی اور لمس دہکتا جھلساتا ہوا، پر اس کے بعد بھی سکون تھا جو مسکان کے دل و روح میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ایسے بھیگی بلی والے تاثرات پر برہان اپنا کہکہا دبا نہ سکا۔ بے ساختہ ہی فضا میں اس کا کہکہا گونجا اور وہ سمجھتی بل کھا کر دور ہوتی اسے پیچھے پانی میں دھکیل گئی۔ ہائے! اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر باہیں پھیلاتے خود کو پانی کے سپرد کر دیا۔ مسکان کا بس نہیں چل پا رہا تھا اس کا منہ توڑ دے، چالاک انسان۔ وہ شرمندگی کے باعث لب دانتوں میں کچلتی خون کا ذائقہ منہ میں محسوس کرنے لگی۔ اب میرے قریب آئے نا تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا گھٹیا سوامی۔ وہ گراتی تیر کر وہاں سے نکلتی ہوئی بھاگی۔ ہاں ہاں ہاں، سنو تو یار، ایک اہم بات، کہکہا لگاتے اس نے سیدھے ہو کر کہا۔ مسکان نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ پول کے کچھ فاصلے پر وہ کھڑی تھی۔ چینج مت کرنا، میں آ رہا ہوں۔ اپنے تئیں اس نے ضروری بات بتائی جس سے مسکان کے تو تن بدن میں آگ ہی بھڑک اٹھی۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں دوں گی اب اگر تم پاس بھی آئے تو۔ وہ شعلہ بارود بنی ہوئی تھی، اس پر چلا کر کہتی چھتری کے نیچے ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن پیس کو اٹھا کر اسے دے مارا اور سرخ انگارہ چہرہ لیے وہاں سے جانے لگی۔ تبھی فضا میں ٹھا کے ساتھ آہ گونجی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کہیں اسے تو نہیں لگا بھاری پیس؟ خوفناک سوچ کے ساتھ وہ ایک دم پلٹی۔ منظر یہ تھا کہ وہ صحیح سلامت کھڑا اس کے دیکھنے پر معنی خیز اشارے دینے لگا اور مسکان نے اشاروں پر اپنے سراپے کو دیکھتے لب بھینچے۔ وہ پوری بھیگ چکی تھی، اس کی روح جل کر خاک ہوئی، انگ انگ سلگ اٹھا۔ بس نہیں تھا کہ وہ جاتی اور پیس اٹھا کر اس کے سر پر مار دیتی، پر اس کے مرنے کے چانسز زیادہ تھے۔ تبھی پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ مرو تم جنگلی ایڈیٹ، نانسنس سب کچھ۔ شدید جذباتیت میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، چیخ کر یہی کہتی وہ مڑ گئی۔ اچھا بیک سائڈ سے جاؤ، میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں، ہنستے ہوئے وہ بولا، اور مسکان مجبوراً سراپے کو دیکھتی بیک سائڈ مڑ گئی، جبکہ وہ بھی چھلانگ مار کر پول سے نکلتا بال پیچھے کرتا اس کے پیچھے ہی آنے لگا تھا۔ اس کی گنگناہٹ مسکان کو اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی اور اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل. دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می.